अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदों व मुसल्लियन व बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। हम लोग उर्दू क़वाइद पढ़ रहे हैं। पिछले सबक में हर्फ़ की किस्मों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिनमें से हर्फ़ की 4 किस्मों के मुतालिक हमने जानकारी हासिल की थी। चूँकि हर्फ़ की कुल 7 किस्में हैं, अगर आप 7 में से 4 निकाल दें तो 3 बाकी रह जाते हैं। तो 3 किस्मों के बारे में हम आज के सबक में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ी सी तशरीह बोर्ड पर कर दूंगा ताकि मुकम्मल तौर से आपकी समझ में आ जाए। तो पहले हम पढ़ने का आगाज़ करते हैं। आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लें और सफ़ा नंबर 43 खोल लें। हर्फ़ की 5वीं किस्म का नाम है हर्फ़ इल्लत या सबब। हर्फ़ इल्लत या सबब। इस ताल्लुक़ से यहाँ 3 मिसालें दी गई हैं। मैं नहीं गया क्योंकि मैं मसरूफ़ था। दूसरी मिसाल है हामिद पढ़ता है इसलिए वो तेज़ है, वो दौड़ कर चला इस वजह से गिर पड़ा। तो यहाँ पर जो ये 3 मिसालें साहिब किताब ने लिखी हैं, इन मिसालों में पहली मिसाल में मेरे ना जाने का सबब, मेरे ना जाने की वजह क्या है? मसरूफ़ होना। मेरे ना जाने का सबब मसरूफ़ होना है। दूसरी मिसाल में हामिद की तेज़ी का सबब पढ़ना है और वो यानी ज़मीर गायब के गिरने का सबब दौड़ कर चलना है। और जो भी सबब है उस सबब का इजहार पहले जुमले में लफ्ज़ क्योंकि से होता है। पहले जुमले में मसरूफ़ होने का जो सबब है उसका इजहार किससे होता है? क्योंकि। क्योंकि। और दूसरे जुमले में पढ़ने का जो सबब है उसका इजहार लफ्ज़ इसलिए से होता है। लफ्ज़ इसलिए से होता है। और तीसरी मिसाल में जो गिरने का सबब है उसका इजहार इस वजह से होता है। तो ऐसे हर्फ जिनसे किसी फ़ेल के करने या होने का सबब मालूम हो, वजह मालूम हो, तो ऐसे हर्फ को कहते हैं हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत की तारीफ़ करते हुए साहिब किताब लिखते हैं कि हर्फ इल्लत वो हर्फ है जो सबब या इल्लत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़, किसी फ़ेल के होने का जो सबब है उसको ज़ाहिर करने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल होता है उसको हम या अहले क़वाइद हर्फ इल्लत या हर्फ सबब के नाम से जानते हैं। हर्फ की 6ठी किस्म का नाम है हर्फ इस्तिस्ना। इसकी मिसाल साहिब किताब ने यहाँ लिखी है। कुल 3 मिसालें लिखी हैं इन्होंने। पहली मिसाल है तुम्हारे अलावा तमाम लोग आए थे। तुम्हारे अलावा तमाम लोग आए थे, वो ज़रूर आता मगर उसे फुर्सत कब थी। रात ज़्यादा हो गई थी लेकिन मैं खेलता रहा। तो देखिए इन मिसालों में से पहली मिसाल में एक लफ्ज़ है अलावा, दूसरी मिसाल में है मगर और तीसरी मिसाल में है लेकिन। तो ये अलावा, मगर और लेकिन ये ऐसे हुरूफ हैं जो अलहदगी को ज़ाहिर करते हैं। सब से अलग, सब आए लेकिन एक बंदा नहीं आया, तो लफ्ज़ अलावा अलहदगी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से मगर ये अलहदगी को ज़ाहिर करता है और लेकिन भी अलहदगी को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे हर्फ जिसके ज़रिए किसी के अलहदा होने का इल्म हो, किसी के अलग होने का इल्म हो, उन्हें हम हर्फ इस्तिस्ना कहते हैं। यानी हर्फ इस्तिस्ना वो हर्फ है जो अलग करने के लिए बोला जाए। अलावा के अलावा, अलावा के अलावा एक लफ्ज़ आता है सिवा। सिवा, सिवा का लफ्ज़ भी ये हर्फ इस्तिस्ना है। हर्फ की 7वीं किस्म का नाम है हर्फ शर्त व जज़ा। अगर वो पढ़ता तो ज़रूर पास होता, जब मेहनत करोगे तब कामयाब होगे, जागोगे
تو پاؤ گے، جو جاگو گے تو پاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان مثالوں میں پاس ہونے کی شرط پڑھنا، کامیاب ہونے کی شرط محنت کرنا، اور پانے کی شرط جاگنا ہے۔ اور ان شرطوں کا اظہار پہلی مثال میں لفظ اگر سے ہوتا ہے، دوسری مثال میں لفظ تب سے ہوتا ہے، اور تیسری مثال میں لفظ تو سے ہوتا ہے، تو سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے حرف جن سے شرط کا اظہار ہو انہیں ہم حروف شرط و جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط و جزا کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حروف شرط و جزا وہ حروف ہیں جو بدلہ ظاہر کرنے کے لیے آئیں، بدلہ ظاہر کرنے کے لیے آئیں۔ اگر میں ان کو مختصراً بورڈ پر لکھ دوں تو شاید آپ کی سمجھ میں اور اچھی طرح سے آ جائے، زیادہ نہیں لکھوں گا، بس مختصر کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ایسے میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں، بورڈ پہ چل رہا ہوں، آپ بورڈ پر توجہ دیں، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ تو بتایا گیا ہے کہ حرف جو ہے اس کی کل 7 قسمیں ہیں۔ حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ نمبر 1 حرف جار، نمبر 2 حرف ندا، نمبر 3 حرف ندبہ، نمبر 4 حرف عطف، حرف عطف، نمبر 5 حرف علت یا سبب، سبب، نمبر 6 حرف استثناء، حرف استثناء، اور نمبر 7 حرف شرط و جزا، حرف شرط و جزا۔ دیکھیے جار، جار یہ تھوڑا سا مشکل ہے، باقی اور کچھ مشکل نہیں ہے۔ جار یہ خالص عربی لفظ ہے، جار کے معنی جر دینے والا یعنی کسرہ دینے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا مشکل ہے۔ جار اصل میں اردو میں ایسے حرف کو کہیں گے جو اپنے سے پہلے اسم کے ساتھ لگاؤ پیدا کر لے اور پھر اس کے بعد اس اسم کا تعلق فعل سے جوڑ دے، تو ایسے حرف کو حرف جار کہا جاتا ہے۔ جیسے میں، یہ میں نہیں پڑھنا، میں، سے، پر، تک وغیرہ۔ حرف ندا، ندا کے معنی ہوتا ہے آواز دینا، ایسے حرف جس کے ذریعے کسی کو آواز دیا جائے، جیسے اے، وہ، یا، ارے، یا اور ارے، ارے وغیرہ۔ ندبہ اس کے معنی ہی ہوتے ہیں افسوس ظاہر کرنا، تو ایسے حرف جن کے ذریعے افسوس ظاہر کیا جائے، جیسے آہ، آہ، ہائے، یا خود افسوس، یا تاسف، اور اسی طرح سے دوسرے لفظ۔ عطف، عطف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، ملانا، عطف۔ تو ایسا حرف جو 2 اسموں کو جوڑ دے یا 2 جملوں کو جوڑ دے تو اس کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ جیسے اور ہے، اور واو ہے، واو، اور واو یعنی واو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے خالد اور حامد، اب
اور نے خالد اور حامد کو ایک ساتھ جوڑ دیا، یا جوان و پیر، واو نے جوان اور پیر کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہاں یہ دو اسموں کو جوڑ رہا ہے، دو کلموں کو جوڑ رہا ہے، لیکن یہ دو کلام کو بھی جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے خالد گیا اور حامد آیا، تو اب یہاں دیکھیے خالد گیا ایک الگ جملہ ہے اور حامد آیا ایک الگ جملہ ہے، لیکن اور کے ذریعے یہ دونوں جملے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب حرف علت یا سبب، اب سبب، علت، علت مانے وجہ، سبب مانے وجہ، تو ایسے حرف جن کے ذریعے کوئی سبب ظاہر ہو، کوئی علت ظاہر ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف علت کہتے ہیں۔ جیسے کیونکہ، کیونکہ، اس لیے وغیرہ۔ حرف استثناء، استثناء کا لغوی معنی ہی ہے الگ کرنا۔ ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، ایک درجہ ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی درجہ کے تمام بچے آئے سوائے زید کے، درجہ کے سبھی بچے حاضر تھے لیکن زید غیر حاضر تھا۔ تو اب یہاں لفظ لیکن یا سوائے یا دعوت میں سبھی لوگ پہنچ گئے علاوہ عثمان کے، یا سوا، یہ سب جو حروف ہیں، یہ جو پہلے ذکر ہوا ہے جس کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس سے ایک چیز کو الگ کر لیتے ہیں جس کو عربی میں مستثنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حرف استثناء ہے۔ حرف استثناء اردو میں جو ہے وہ علاوہ ہے، علاوہ اور سوا اور لیکن، یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب حروف شرط و جزا ہے، لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی شرط لگائی گئی اور اس کا بدلہ پھر دیا گیا۔ جیسے اگر، اگر، اب یہ حرف شرط ہے، اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہوتا، اب تو یہ بھی حرف شرط ہے، اگر وہ پڑھتا تو کامیاب ہوتا۔ اب میرے خیال میں کہ آپ لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آگے بڑھا جائے۔ اب انہی ساری چیزوں کو میں سوال و جواب کی شکل میں آپ کو لکھا رہا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر اس سبق کے تعلق سے جو سوالات اور جوابات ہیں میں انہیں بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کاپیوں پر انہیں بالکل صاف ستھرے انداز میں لکھ لیں تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ سوال نمبر 1، حرف کسے کہتے ہیں؟ ماں مثال لکھیے۔ جواب نمبر 1، حرف ایسے کلمہ یا ایسے لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتائے۔ جیسے میں، سے، پر، تک، اگر، تو، لیکن، اے، وہ، یا، ارے، ہائے، آہ، افسوس،
اور ہیہات وغیرہ۔ سوال نمبر 2، حرف کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 2، حرف کی کل 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرف جار، نمبر 2 حرف ندا، نمبر 3 حرف ندبہ، نمبر 4 حرف عطف، نمبر 5 حرف علت یا سبب، نمبر 6 حرف استثناء، اور نمبر 7 حرف شرط و جزا۔ جی، تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، حرف کی جو قسمیں آپ نے اپنی درسی کتاب میں پڑھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب نمبر 3، حرف کی کل 7 قسمیں ہیں، ان سب کی تعریف حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 حرف جار، حرف جار اس حرف کو کہتے ہیں جو کسی اسم کے بعد آئے اور اس کا تعلق فعل کے ساتھ جوڑ دے، جیسے میں، سے، پر، تک وغیرہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس سوال کا جواب تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن ابھی میرے پاس 1 منٹ ہے، اس لیے حرف جار کا جو سلسلہ چل رہا ہے میں اسے ختم کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا یہ سبق ختم ہوگا۔ تو ایک چیز آپ یہیں یہ جان لیں کہ نوٹ مجرور اس
لفظ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرف جر کا تعلق ہوتا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کو آئندہ سبق میں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔